सलाम अलैकुम। ऑडियो किताब का तारुफ। दी न्यू कॉन्फिगरेशंस ऑफ इकोनॉमिक हिटमैन। एक ऐसी दुनिया का तस्वुर करें जहां ताकतवर ममालिक और कॉरपोरेशंस पूरे मुल्कों को कर्जों के जाल में फंसा कर उनके वसाइल पॉलिसियां और हत्ता के उनके खुद मुख्तारी तक छीन लेते हैं। क्या हो अगर ये महज एक नजरिया ना हो बल्कि एक साबित शुदा निज़ाम हो जो हमारे जैसे ममालिक की तकदीर को बदल चुका हो। दी न्यू कॉन्फिगरेशंस ऑफ इकोनॉमिक हिटमैन में जॉन परकिंस इस हकीकत से पर्दा उठाते हैं। बतौर एक साबिक अंदरूनी शख्स वो इंकिशाफ करते हैं कि किस तरह माशी कातिल तरक्की पजीर ममालिक को बड़े कर्जों के जाल में फंसाते हैं जो वो कभी अदा नहीं कर सकते, फिर उन पर ऐसे शराइत मुसल्लत करते हैं जो सिर्फ ताकतवर ममालिक और कंपनियों को फायदा पहुंचाती है, जबकि आम आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लिए ये कहानी इंतहाई मुताल्लिका है। मुतनाज़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डील से लेकर इस्तेहसाली तिजारती पॉलिसियों तक माशी कातिलों के निशानात पूरे जनूबी एशिया में देखे जा सकते हैं। इस ताज़ा तरीन एडिशन में यह भी बताया गया है कि किस तरह ये हरबे डिजिटल जासूसी, कारपोरेट इजारादारी और यहाँ तक के मौसमियाती पॉलिसियों तक को अपने कंट्रोल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ये किताब सिर्फ एक इंकिशाफ नहीं, ये एक जाग उठने की दावत है। परकिंस हकीकी हल पेश करते हैं ताकि सामेईन उन चालों को पहचान सकें और एक ऐसे मुस्तकबिल के लिए जिदोजहद कर सकें जहां हमारी मईशतें अवाम की खिदमत करें, गैर मुल्की मुफादात की नहीं। दिलचस्प और जज्बाती अंदाज में सुनाई गई ये ऑडियो बुक आपके आलमी ताकत के बारे में नजरिए को बदल देगी और उसके खिलाफ खड़े होने में आपके किरदार को भी। सवाल यह है, क्या आप सच सुनने के लिए तैयार हैं? मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि गौर से सुने, क्योंकि ये हमारे खित्ते में इस वक्त हो रहा है। क्या आप किसी खास मौजू पर जोर देना चाहेंगे, मसलन IMF के कर्जे, कारपोरेट इस्तेहसाल, जनूबी एशिया में मुज़ाहमती तहरीकें? माशी हिटमैन वो पेशावर अफराद हैं जो ममालिक को खरबों डॉलर्स का धोखा देते हैं। वर्ल्ड बैंक, US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट और दीगर गैर मुल्की इमदादी तंजीमों से हासिल होने वाला पैसा कॉरपोरेशंस और दौलतमंद खानदानों की जेबों में जाता है। उनके हथकंडों में झूठी मालियाती रिपोर्ट्स, धांधली शुदा इंतखाबात, रिश्वत भत्ताखोरी, जिनसी हरासानी और कत्ल शामिल है। वो एक ऐसा खेल खेलते हैं जो सल्तनतों के ज़माने से चला आ रहा है, लेकिन आलमगीरियत के इस दौर में ये नई और खौफनाक जहतों में ढल चुका है। मैं एक माशी हिटमैन था। मैंने 1982 में एक किताब शुरू की जिसका नाम था इनकाशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन। इस किताब को दो ममालिक के सरबराहान के नाम वक्फ किया गया था जिन्हें मैं एहतराम की निगाह से देखता था और अपने दोस्त समझता था। दोनों तैयारों के हादसात में हलाक हुए। उनकी मौत हादसाती नहीं थी, वो इसलिए कत्ल किए गए क्योंकि उन्होंने कारपोरेट, हुकूमती और बैंकिंग के सरबराहों के गिरोह की मुखालफत की। जब माशी हिटमैन रोल्स और टोरीजूस को अपनी तरफ माइल करने में नाकाम रहे तो CIA की मंजूरी से चलने वाले जिकाल्स, जो कि दूसरे किस्म के हिटमैन हैं, मैदान में आए। मैंने इस किताब को लिखना बंद कर दिया। मैंने इसे 4 बार दोबारा शुरू किया। 1989 में पानामा पर अमरीकी हमले और 1991 में पहली खलीजी जंग ने मुझे दोबारा लिखने का फैसला करने पर मजबूर किया। धमकियों और रिश्वत ने हमेशा मुझे रोक दिया। 2003 में एक बड़े इशाती इदारे के सदर ने कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन का मसवदा पढ़ा। उन्होंने कहा कि ये एक दिलचस्प कहानी है जिसे बयान करने की जरूरत है, लेकिन उन्होंने अफसोस के साथ सर हिलाया और कहा कि वो इसे शाये करने का खतरा मोल नहीं ले सकते क्योंकि आलमी हेडक्वार्टर के एग्जीक्यूटिव्स एतराज कर सकते हैं। उन्होंने मशवरा दिया कि मैं इसे अफसाने के तौर पर लिखूं और हम आपको जॉन ली कैरी, अब्राहम ग्रीन जैसे नावल निगार के तौर पर मार्केट कर सकते हैं। ये कोई अफसाना नहीं है, ये मेरी जिंदगी की सच्ची कहानी है। ये एक ऐसी निज़ाम की कहानी है जो नाकाम हो चुका है। एक ऐसी पब्लिशर ने जो किसी बैन अल-अक़वामी कारपोरेशन की मलकियत नहीं थी, इस कहानी को बयान करने में मेरी मदद करने पर इत्तेफाक किया। आखिरकार मुझे धमकियों को नज़रअंदाज करने का फैसला किया। जवाब यह है कि मेरी इकलौती बेटी जीसिका कॉलेज से फारिग तहसील हुई और अपनी राह पर चल पड़ी। जब मैंने इसे बताया कि मैं इस किताब को शाये करने पर गौर कर रहा हूं तो उसने कहा कि वो फिक्रमंद नहीं है। इसने कहा, अगर वो आपको कुछ करते हैं तो मैं वहीं से शुरू करूंगी जहां आपने छोड़ा। हमें ये इसके लिए करना है जो मैं उम्मीद करती हूँ कि एक दिन आपके बच्चों के लिए लाऊंगी,
یہ جواب تھا۔ طویل جواب کا تعلق اس ملک سے میری وابستگی سے ہے جہاں میری پرورش ہوئی۔ ہمارے بانیان کے نظریات امریکی جمہوریت کے تئیں میری گہری وابستگی جو آج ہر جگہ کے لوگوں کے لیے وہ زندگی، آزادی اور خوشی کی تلاش کا وعدہ کرتی ہے۔ اور 9/11 کے بعد میری یہ عزم کہ میں اب خاموش نہیں بیٹھوں گا جبکہ دنیا اس جمہوریت کو عالمی سلطنت میں بدل رہی ہے۔ میں اس کہانی کو بیان کرنے کی وجہ سے کیوں نہیں مارا گیا۔ نیو کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین میری انشورنس پالیسی بن گئی، جیسا کہ میں کتاب کے صفحات میں تفصیل سے بتاؤں گا۔ یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، میں نے اس کے لیے زندگی گزاری، میں نے اپنے زندگی کے مناظر، لوگوں، بات چیت اور جذبات کو بیان کیا ہے۔ یہ میری ذاتی کہانی ہے لیکن یہ عالمی واقعات کے وسیع تر تناظر میں ہوئی جنہوں نے ہماری تاریخ کو تشکیل دیا اور ہمیں آج یہاں تک پہنچایا۔ میں نے ان تجربات کو درست طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں نے تاریخی واقعات پر بحث کرنے کے لیے کئی ٹولز استعمال کیے جن میں شائع شدہ دستاویزات، ذاتی ریکارڈز، نوٹس، یادداشتیں اور 5 مسودات شامل ہیں جو میں نے پہلے شروع کیے تھے۔ میری پبلشر نے پوچھا کہ کیا ہم خود کو معاشی ہٹ مین کہتے تھے۔ میں نے بتایا کہ ہم ایسا کرتے تھے لیکن صرف مخفف کے طور پر۔ جب میں نے کلوڈین کے ساتھ کام شروع کیا تو اس نے کہا کہ وہ مجھے معاشی ہٹ مین بنانے جا رہی ہے۔ اس نے کہا کہ کوئی نہیں جان سکتا کہ آپ اس میں ملوث ہیں۔ ایک بار جب آپ اس میں شامل ہو جاتے ہیں تو اب زندگی بھر کے لیے اس میں ہے۔ کلوڈین نے بتایا کہ مجھے کیا کرنا ہوگا۔ اس نے کہا کہ میرا کام عالمی رہنماؤں کو ایک ایسی نیٹ ورک میں شامل ہونے کی ترغیب دینا ہے جو امریکی شل مفادات کو فروغ دیتا ہے۔ یہ رہنما قرض کے جال میں پھنس جاتے ہیں جو انہیں وفادار رکھتا ہے۔ ہم جب چاہیں ان سے اپنی ضروریات پوری کر سکتے ہیں۔ وہ اپنے لوگوں کے لیے صنعتی پارکس، پاور پلانٹس اور ایئرپورٹس لا کر اپنی سیاسی پوزیشن مضبوط کرتے ہیں۔ امریکی انجینئرنگ تعمیراتی کمپنیوں کے مالکان امیر ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم ناکام ہو جائیں تو جیکالز جو زیادہ خطرناک ہٹ مین ہوتے ہیں میدان میں آتے ہیں۔ اگر جیکالز ناکام ہو جائیں تو فوج حرکت میں آتی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اس کتاب کا نیا ایڈیشن شائع کرنے کا وقت آ گیا ہے جو پہلی بار 2004 میں شائع ہوئی تھی۔ 2004 کی کتاب کے قارئین نے ہزاروں ای میلز بھیج کر پوچھا کہ اس کتاب نے ان کی زندگیوں پر کیا اثر ڈالا، وہ اس نظام کو تبدیل کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں اور وہ چیزوں کو بہتر بنانے کے لیے کیا اقدامات کر سکتے ہیں۔ یہ نیا ایڈیشن ان سوالات کا جواب ہے۔ دنیا اس قدر بدل چکی ہے کہ ایک نئے ایڈیشن کی ضرورت ہے۔ معاشی ہٹ مین کا نظام اب 2004 کے مقابلے میں زیادہ خطرناک ہے۔ نئے نقاب اور ہتھ کنڈوں نے معاشی ہٹ مین کو اپنایا ہے۔ ہم امریکہ میں بری طرح متاثر ہوئے ہیں، دنیا متاثر ہوئی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم تباہی کے دہانے پر ہیں، ہمیں بدلنا ہوگا۔ یہ کہانی بیان کرنا ضروری ہے۔ ہم ایک عظیم موقع کے دور میں جی رہے ہیں۔ یہ خاص معاشی ہٹ مین کی کہانی یہ بتاتی ہے کہ ہم یہاں تک کیسے پہنچے اور ہم اس بری حالت میں کیوں ہیں۔ جب میں معاشی ہٹ مین تھا تب یہ ایک چھوٹا گروہ تھا۔ اب اس طرح کے کردار ادا کرنے والے لوگ زیادہ ہیں، وہ مختلف عنوانات رکھتے ہیں اور معاشی ہٹ مین نظام کو اپنے نجی مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ نیو کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین ایک نئی نسل کے معاشی ہٹ مین کی کہانی ہے۔ یہ آپ کی اور میری دنیا کی کہانی بھی ہے۔ ہم سب اس میں ملوث ہیں، ہمیں اپنی دنیا کی ذمہ داری لینا ہوگی۔ معاشی ہٹ مین اس لیے کامیاب ہوتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں۔ جب ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں یا ان کے حربوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں تو وہ جیت جاتے ہیں۔ جب آپ یہ الفاظ پڑھیں گے تب تک اپنے وہ واقعات دیکھ لیے ہوں گے جو میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ کتاب ان واقعات اور مستقبل کو سمجھنے کے لیے ایک نیا نقطہ نظر ہے۔ مسئلے کو تسلیم کرنا حل کی طرف پہلا قدم ہے۔ گناہ کا اعتراف نجات کا آغاز ہے۔ یہ کتاب ہماری نجات کا آغاز ہے۔ یہ ہمیں نئی سطح کی لگن اور متوازن باعزت معاشروں کے خواب کو حقیقت بنانے کی تحریک دیتی ہے۔ نئی انکشافات۔ میں اس بات سے پریشان ہوں کہ میں نے معاشی ہٹ مین کے طور پر کیا۔ میں نے ورلڈ بینک کے بارے میں جھوٹ بولا۔ میں اس بات سے پریشان ہوں کہ اس بینک اور اس کی بہن تنظیموں نے دنیا بھر میں اپنا کینسر پھیلانے والا سامان پھیلایا۔ غریب ممالک کے رہنماؤں کو رشوت دی گئی۔ اگر وہ قرض قبول کرنے سے انکار کرتے تو CIA انہیں معزول کرنے کی دھمکی دیتی، اور بلیک میل یہ تھا کہ اگر وہ مزاحمت کرتے تو CIA انہیں قتل کر دیتی۔ میں ان سربراہان مملکت کے خیالات سے بیدار ہوتا ہوں جو اپنے لوگوں سے غداری سے انکار کرنے کی وجہ سے پرتشدد طریقے سے مر گئے۔
میں اپنے ہاتھ دھونے کی کوشش کرتا ہوں جب میں نے خون بہایا خون کوئی حقیقی علامت نہیں ہے۔ اصل اعتراف میں ایک کینسر کو بے نقاب کیا تھا۔ یہ کینسر معاشی طور پر ترقی پذیر ممالک سے لے کر امریکہ اور باقی دنیا تک پھیل چکا ہے، جو جمہوریت کی بنیادیں اور سیارے کے زندگی کے نظام کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ میں نے ایک دہائی سے زیادہ پہلے جو دور بے نقاب کیا تھا وہ آج بھی استعمال ہو رہا ہے، بلکہ پہلے سے زیادہ، اگرچہ یہ کینسر وسیع اور گہرا پھیل چکا ہے، لیکن زیادہ تر لوگ اب بھی اس سے لاعلم ہیں۔ معاشی، حکومتی اور معاشرتی نظام آج غالب ہے۔ قرض اور خوف اس نظام کو چلاتے ہیں۔ ہمیں پیغامات سے بمباری کی جاتی ہے کہ ہمیں ہر قیمت ادا کرنی ہوگی، ہر قرض قبول کرنا ہوگا اور دروازوں پر موجود دشمنوں کو روکنا ہوگا۔ مسئلہ کہیں اور سے آتا ہے۔ باغی دہشت گرد ایوو، اس کے لیے کارپوریشنز، بینکوں اور حکومتوں کے تیار کردہ سامان اور خدمات پر بڑے پیمانے پر پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ ورلڈ بینک اور اس کی بہن تنظیموں کی وجہ سے ہم اور ہمارے ممالک قرضوں میں ڈوب جاتے ہیں۔ ان حکمت عملیوں نے ایک موت کی معیشت بنائی ہے جو جنگوں، قرضوں اور زمین کے وسائل کی لوٹ پر مبنی ہے۔ یہ ایک غیر پائیدار معیشت ہے جو اس کے انحصار کردہ وسائل کو تیزی سے ختم کرتی ہے اور ساتھ ہی ہوا کو زہر آلود کرتی ہے۔ ہم پانی پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں اور سانس لیتے ہیں۔ موت کی معیشت سرمایہ داری کی ایک شکل پر مبنی ہے، جس کا مطلب ہے کہ تجارت اور صنعت نجی مالکان کے کنٹرول میں ہوتی ہے، نہ کہ ریاست کے عالمی کارپوریٹ سرمایہ داری کی یہ شکل جو کارپوریٹوکریسی کے زیر کنٹرول ہے، فطرتاً شکاری ہے اور خود تباہ کن ہے۔ میں نے نیو کنفیسنس آف این اکنامک ہٹ مین اس لیے لکھی کیونکہ پچھلی دہائی میں چیزیں بدل گئی ہیں۔ یہ کینسر دوسرے ممالک تک پھیل چکا ہے، امیر اور زیادہ امیر ہو گئے ہیں جبکہ باقی سب غریب ہو گئے ہیں۔ کارپوریٹوکریسی کے زیر کنٹرول پروپیگنڈا مشین نے ایسی کہانیاں گھڑی ہیں جو ہمیں ایک ایسی نظریے کو قبول کرنے پر مجبور کرتی ہے جو اس کے مفادات کی خدمت کرتی ہے، نہ کہ ہمارے یہ کہانیاں ہمیں یقین دلاتی ہیں کہ ہمیں خوف اور قرض پر مبنی نظام کو قبول کرنا چاہیے اور ہمیں ہر اس شخص کو تقسیم کرنا اور فتح کرنا چاہیے جو ہم وہ نہیں ہے۔ انہوں نے ہمیں یہ یقین دلایا کہ معاشی ہٹ مین کا نظام ہمیں خوشحال بنائے گا۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ ہمارے موجودہ مسائل ایک عالمی سازش کی وجہ سے ہے۔ کاش یہ اتنا سادہ ہوتا۔ معاشی ہٹ مین کا نظام کسی عالمی سازش سے کہیں زیادہ خطرناک چیز سے چلتا ہے اور یہ ہم سب کو متاثر کرتا ہے۔ نئے ایمان کے طور پر قبول کیے گئے تصورات اس کی وجہ ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ معاشی ترقی انسانیت کے لیے فائدہ مند ہے، اور جتنی زیادہ ترقی اتنا زیادہ فائدہ۔ ہم مانتے ہیں کہ جو لوگ معاشی ترقی کے شعلوں کو بھڑکانے میں ماہر ہیں انہیں انعام ملنا چاہیے، جبکہ جو لوگ کناروں پر پیدا ہوتے ہیں وہ نہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ معاشی ترقی کو فروغ دینے، ہمارے آرام دہ خوشحال مغربی طرز زندگی کو برقرار رکھنے اور ہماری معاشی بہبود آرام کو خطرے میں ڈالنے والے کے خلاف جنگ کے لیے کوئی بھی ذریعہ جائز ہے۔ میں نے اپنے معاشی ہٹ مین کے دور کے بارے میں نئی تفصیلات اور واقعات شامل کیے ہیں اور پہلے شائع شدہ ابواب میں کچھ نکات کو واضح کیا ہے۔ میں نے ایک نیا حصہ 5 شامل کیا ہے جو بتاتا ہے کہ آج معاشی ہٹ مین کا کھیل کیسے کھیلا جاتا ہے، اور جیکالس پہلے سے کہیں زیادہ وسیع اور غلام بنانے والے ہیں۔ قارئین کی درخواستوں کے جواب میں حصہ 5 میں نئے ابواب شامل ہیں جو بتاتے ہیں کہ معاشی ہٹ مین کے نظام کو ختم کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا۔ بڑے خبروں اور ہماری جمہوریت اور سیارے کو چرانے کی کوششوں کے باوجود میں امید سے بھرا ہوا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ جب ہم معاشی ہٹ مین کے نظام کے اصلی کام کو دیکھیں گے تو ہم انفرادی اور اجتماعی اقدامات کریں گے تاکہ اس کینسر کو کنٹرول کیا جائے اور ہماری صحت بحال کی جائے۔ نیو کنفیسنس آف این اکنامک ہٹ مین بتاتی ہے کہ یہ نظام کیسے کام کرتا ہے اور ہم اسے تبدیل کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ ٹام پین نے امریکی انقلابیوں کو متاثر کیا جب انہوں نے لکھا، اگر مصیبت آنی ہے تو وہ میرے دنوں میں آئے تاکہ میرا بچہ امن سے رہے۔ یہ الفاظ آج بھی اہم ہیں۔ 1776 میں ایک انقلاب آیا تھا۔ اس کتاب کا مقصد ہمیں متاثر کرنا اور ہر وہ چیز کرنے کی طاقت دینا ہے جو ہمارے بچوں کے لیے امن کی راہ ہموار کرے۔